रखता है और फिर दोबारा जिंदा करने पर कुदरत रखता है। दरूद व सलाम तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी बेशुमार कुर्बानियों, बेइंतहा कोशिशों और जद्दोजहद के बाद ये मुबारक दीन इस्लाम आप तक और हम तक पहुँचा। काबिल एहतराम जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, नाज़िम जिला जमात इस्लामी हिंद जिला सवाई माधोपुर करौली, इस बस्ती के मोअज़्ज़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद आज भी जिंदा है अहले दिल के सीनों में। ये मस्जिद आज भी जिंदा है अहले दिल के सीनों में। खबर भी तुझे है मस्जिद के पेकार तोड़ने वाले, इस मस्जिद को शहीद करने वाले, क्या तुझे ये खबर है, ये गुमान है कि इस मस्जिद को शहीद करने के बाद तुम हमारे दिलों से इसको निकाल दोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। हमारी नई नस्ल 6 दिसंबर 1992 को हमेशा याद रखेगी। और ये बात हम बताएंगे कि आज के दिन पूरे हिंदुस्तानी मीडिया ने दिखाया, पूरी हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म का जो है वो कब्र खुद गई और अपने आप को सबसे बड़े सेकुलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस, उसके राज में बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद किया गया, सूरज की रोशनी में शहीद किया गया, बाकायदा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, मंसूबे के साथ। पूरे हिंदुस्तान से कार सेवकों को बुलाया गया, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकाली गई और एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके वहां लोकतंत्र की हत्या की गई, वहां संविधान की धज्जियों को उड़ाया गया। आपने देखा क्या किस तरीके से वो नफरती टोला मस्जिद के गुंबदों पर चढ़कर मस्जिद को शहीद कर रहे थे। दोस्तों और साथियों, ये मस्जिद जो अल्लाह का घर थी, और याद रखिए शरीयत का ये फैसला है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो ता कयामत मस्जिद रहती है। उलमा किराम ये मौजूद है, एक बार जब मस्जिद बन जाती है ता कयामत में वो मस्जिद रहती है। ये अलग बात कि जुल्म और जबर के जरिए से उसको छीन लिया जाए, ये अलग बात कि ताकत के नशे में उसको छीन लिया जाए, लेकिन वो अपनी हैसियत मस्जिद की बरकरार रहेगी। हमारा ये मानना है कि चाहे बाबरी मस्जिद को ताकत के बल पर हमसे छीन लिया गया हो, सत्ता के नशे में चूर कुछ नफरती सौदागरों ने हमसे उसको छीन लिया हो, अपने नापाक मंसूबों को हासिल करने के लिए मस्जिद को शहीद कर दिया हो, लेकिन हमारा ये ईमान और अकीदा है कि वो कितना भव्य मंदिर व तामीर कर ले, लेकिन वो मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और भी बेहतर सेवा प्रदान करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके भाई और साथियों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही गम और गुस्से और मायूसी का दिन। बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है, उस पर कुछ हमारे साथियों ने बात रखी कि 1528 से लेकर 1949 तक वह नमाज होती रही, कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। 1528 से 1949 तक मीर बाकी जो बाबर का जो है वजीर था, उसने वो मस्जिद तामीर करवाई, लेकिन बाद में हालात तब्दील हुए और देखा कि किस तरीके से उन नफरती सौदागरों ने उस मस्जिद को, अल्लाह के पाक घर को, अपनी राजनीति का शिकार बनाया। भाइयों और साथियों, आज के इस अहम मौके पर चंद बातें जो आपके सामने कहना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक बात याद रखिए, और ये असल हर मुसलमान को ये बात माननी चाहिए कि चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला कर दिया गया हो, हमारा ये मानना है कि वो फैसला जरूर था लेकिन इंसाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया। अगर सही बुनियाद पर उसका फैसला होता तो हमारे साथ इंसाफ होता।
وہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ بات. سپریم کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس نے کہا, جو 3 ججوں کی جو بینچ تھی اس میں ایک مسٹر ورما نام کے جج تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسجد کی کھدائی کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مندر نہیں ہے. کوئی بہت گہرائی تک کھدائی کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا. اور ہمارا یہ شریعت کا صاف اصول ہے کہ کسی بھی جگہ کہیں بھی دھارمک استھل کو توڑ کے مسجد نہیں بنا سکتے. تو ہم ایسا کیوں کریں گے؟ بہرحال وہ جو کچھ فیصلہ ہوا, ہم اس فیصلے سے آج تک مطمئن نہیں ہیں, نہ کبھی ہوں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اس موقع پر ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے, جو 4-5 باتیں میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے مسلمان کی. اہل ایمان کی سب سے بڑی طاقت یہ کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے. جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. دنیا کی ساری پلاننگ, سارے منصوبے, ساری اسٹریٹجی, ساری سائنس اور ٹیکنالوجی دھری رہ جاتی ہے اس کے آگے. وہ ہم نے کورونا میں جیتا جاگتا ادھارن ہم نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے فلاسفر اور تمام جو ٹیکنالوجی کے ماہرین سب بے بس ہو گئے. سب کہنے لگے کہ بس وہی بچا سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. یہ ظاہری جو چیزیں ہم کو دیکھتی ہے ان سے ہم کو گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. آج ہم سے مسجد گئی ہے, ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو وہ مسجد جو ہے آباد کرائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوتا ہے, اس میں ہماری کتنی کوششیں ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ ایک بار پھر اس جگہ پر توحید کے صدا گونجے گی. کیا ہے یار, ایک بار پھر وہاں کلمہ توحید کے نعرے لگیں گے, وہاں ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدا گونجے گی, وہاں ایک بار پھر اس جگہ کو سجدوں سے پاک کیا جائے گا. یہ ہمارا اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے, اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اور قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گھبراؤ مت, ڈرو مت, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت کا یہ جو ہے نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی چال چلتے ہیں, ہم ہماری چال چلتے ہیں, غالب تو ہماری چال کو ہونا ہے. تو اللہ پر بھروسہ بے انتہا مسلمان کو ہونا چاہیے. توکل اللہ پر پورا ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. دوسری بات یہ کہ مایوسی سے بچے, کیونکہ کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, نئے نئے اقدامات کرنے سے روکتی ہے. ہم کو ہماری جو پازیٹیو اپروچ ہے, سکاراتمکتا ہے, اس کو نکاراتمک میں تبدیل کرتی ہے. اور ہر زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگتے ہیں جب مایوس آدمی ہوتا ہے, مایوس سماج ہوتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا صاحب, ارے آپ کے تقریر کرنے سے کیا ہوگا, ہمارے یہاں کھڑے ہونے سے کیا ہوگا, اب اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے, اب تو گئی مسجد, اب بیکار باتیں یہ سب کرنا. یہ جو باتیں ہماری ہے, یہ مینٹلٹی ہماری جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کعبہ شریف آزاد نہیں ہوا دوبارہ؟ کیا وہ توحید کی صدا بلند نہیں ہوئی؟ کیا مسجد آیا صوفیہ جو ہے دوبارہ سے مسجد نہیں بنی؟ کیا اس کو دوبارہ پاک نہیں کیا گیا؟ ہوا. اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں, اور مسجد آیا صوفیہ کا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ وہ دوبارہ سے مسجد بنے گی انشاءاللہ. یہ مایوسی جو ہے اس کو ہم کو نکالنے کی ضرورت ہے. بزدلی اور مایوسی ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے, اور مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا, نہ مومن بزدل ہو سکتا ہے. اس لیے حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ کہ باطل کو کبھی مضبوط نہ سمجھیں. وہ بہت کھوکھلا ہے, وہ بہت کمزور ہے. وہ بظاہر ایسے نظر آتے ہیں, ان کے پاس پوری
जो है पावर होती है, दोस्तों आपसे ऐसा हमको इस लगता है खबर कि को ये ज़्यादा बहुत से ज़्यादा शेयर मजबूत करें, है। लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अंदरून हम तौर आपको पर और वो भी बहुत बेहतर सेवा कमजोर प्रदान होते कर हैं, सके। आप देख रहे हैं इस वक्त बबली वो बहुत राजस्थान अंदर अंदर पर उनके मदीना मस्जिद लावा का पलता रहता है। विरोध वो प्रदर्शन। बजाय ये अलग बात है कि वो हमारे सामने नहीं आ पाता। और जब जब भी अहले ईमान खड़े हुए हैं मुकाबले में, जब जब अहले ईमान अपनी तौहीद की दावत को लोगों के सामने गए तो कामयाबी मिली है। इसलिए बातिल को कम मजबूत समझना ये हमारी बुज़दिली होगी। चौथी बात ये कि हमारे अंदर आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों में कहीं जात बरादरी के नाम पर, कई जमातों के नाम पर, कई मस्जिद और मदरसों के नाम पर, कई खानदानों के नाम पर कई सारी असबियतें हमारे अंदर। उन असबियतों को खत्म करना है और इत्तेहाद पैदा करना है, और इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पर, ना कि जाति और बरादरी के बुनियाद पर। मैं फला समाज से हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे मेरे समाज को इकट्ठा कर लूँ और मेरा समाज सबसे आगे हो। फला साहब कहेंगे मैं फला समाज का हूँ, मुझे समाज की फिक्र करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी दूसरे समाज की मुखालिफत में आप खड़ा करें। इत्तेहाद हो, लेकिन दीन की बुनियाद पर इत्तेहाद हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद पर इत्तेहाद की फिक्र होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। कहा गया कि मुसलमान तो एक जिस्म के मानिंद है। अगर हिंदुस्तान के जो है किसी भी हिस्से में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो यहाँ गंगापुर सिटी के चूली गीट पर रहने वाले मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए। ये जो है एक मुसलमान की जो है वो बताई, एक जिस्म के मानिंद है। हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। और दुश्मन ये चाहता है कि हम बिखरे रहें, हम जो है आपस में मिल ना पाए, हमारी सफ़ों में इंतशार रहे ताकि उनका काम आसान हो जाए। हमें ये चाहिए कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। एक बात जिसकी तरफ आजम साहब ने भी इशारा किया था कि हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है इस मुल्क में अल्लाह के दीन को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इस काम को मुसलमान अभी जो है बहुत कम कर रहा है। हमारे अंदर ये फिक्र पैदा होनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी जो बिरादरान वतन है, जो मेरे हिंदू भाई हैं, उन तक मैं कैसे इस्लाम को पहुंचाऊं, क्योंकि नहीं पहुंचाने की वजह से ही गलतफहमी पैदा हुई है। क्योंकि इस्लाम को नहीं जानते, इसीलिए वो कहते हैं कि इस्लाम तो जो है तलवार के बल पे फैला है। वो नहीं जानते इसलिए कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। हम उनको बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, इस्लाम क्या है, इस्लाम की शिक्षाएं क्या है, कुरान क्या है, ये हमको बताने की ज़रूरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे अहम मौजू यही था। आप दावत के ताल्लुक से बहुत फिक्रमंद रहते थे। आपको शदीद बुखार है, आपको खबर हुई कि कोई काफिला आया हुआ है, तो आप कहते हैं कि मुझे उसके पास जाना है। हजरत खदीजा कहती है नहीं, आपको बहुत तेज बुखार है, बाद में चले जाना। तो कहा कि क्या पता वो काफिला रुके ना रुके, मुझे जाना है। ये फिक्र उनकी जो थी, ये हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। वो दावती स्पिरिट हमारे अंदर आने की ज़रूरत है, जो बहुत कम है अभी हमारे मुसलमानों के अंदर। हम सिर्फ इस्लाही मुआशरा करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को सुधार करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो हमारे मुल्क में रहती है, हम उनसे ताल्लुकात बनाना नहीं चाहते, हम उनसे हमारे रिश्ते अच्छे बनाना नहीं चाहते, जो वक्त की बहुत ज़रूरत है और दीनी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम बरादरान वतन के साथ उठते बैठते, तिजारत करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ सफ़र करते हैं, लेकिन हमारा उनसे दावती रवाबित नहीं है। वो रवाबित कायम करने की ज़रूरत है, तभी गलतफहमी होंगी दूर। और वो जो हमारे प्रति आज नफरत रखते हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि वो हमारे फिर जो है हमसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे। और बने ना बने, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो कम से कम अदा हो जाए। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये कि यकीनन हमको बाबरी मस्जिद के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, यकीनन हमारा दिल दुखना चाहिए, यकीनन हमको परेशान होना चाहिए, लेकिन जितना बाबरी मस्जिद के लिए परेशान होते हैं, उतना ही हमको हमारी मोहल्ले की मस्जिद के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि ये मस्जिद भर क्यों नहीं रही, इस पर नमाजी क्यों नहीं आ रहे, इसकी फिक्र कौन करेगा। और ये बात याद रखिए कि मस्जिदों की हिफाजत करने वाले लोग भी वही होते हैं जो मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग होते हैं। हमारे मोहल्ले की मस्जिद सुनी रहे और हम बात करें बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए, बात कर सकते हैं, करनी चाहिए, लेकिन हमारे मोहल्ले की मस्जिद को कौन आबाद करेगा, उसमें कौन आएगा नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारी मोहल्ले की मस्जिदों को भी आबाद करने वाले बने। मस्जिदों में हमारा दिल अटका रहना चाहिए, मस्जिदों का ख्याल रखें, साफ सफाई का और दूसरी तमाम चीज़ों का। ये हमारी जिम्मेदारी है।
یہ چند باتیں تھی جو آج کے موقع پر مجھے کہنی تھی. اور یاد رکھیے کہ نہ ڈر اور نہ خوف مسلمان کے دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. مسلمان کبھی ڈرپوک نہیں ہو سکتا، نہ مایوس ہو سکتا ہے. ہاں ڈرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ اور کسی سے اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہاں توحید کا مرکز بنا دے. یا اللہ ایک بار پھر وہاں جو ہے ہمیں یہ توفیق دے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہم جو ہے ایک بار پھر توحید کے نغمے وہاں بلند کر سکیں، وہاں ہم سجدے کر سکیں اور اس کو آباد کرا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسی. اور اگر ہمارے سامنے نہیں ہو سکے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسلوں سے یہ کام لے لے تاکہ وہ اس کو آزاد کرا سکیں. اور دوستوں ساتھیوں یہ بات یاد رکھیے کہ جب مسلمان اقتدار میں آئے گا، جب مسلمان طاقت میں آئے گا تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ بابری مسجد کو آزاد کرانے کا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آخر میں اس موضوع کی بات کو ختم کرتے ہوئے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی نے یہاں کھڑے ہو کر سنجیدہ سے بات کو سنتے ہوئے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہونے کا ضرور ثبوت دیتا ہے، لیکن ایک زندہ ہونا ہوتا ہے جسم سے اور ایک زندہ ہونا ہوتا ہے ایمان سے. تو آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں 6 دسمبر 1992 کو جو تاریخ کالے دیوس ہوا ہے وہ دن دوبارہ کوئی فاسسٹ طاقتیں دہرا نہ سکے. اس کے لیے ابھی جو باتیں ہوئی ہے اتحاد کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی، ابھی بتایا مسجدوں کو وہی بچائے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں سے ایک عزم کر کے جانا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایسی گھٹنا نہیں ہونے دیں گے، ایسی باتیں نہیں ہونے دیں گے. آخر میں آپ کے سامنے مولانا شعبان صاحب کو دعوت دیتا ہوں دعا کے لیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اس کام کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا ہے جس سے آج لوگ ڈرنے لگے ہیں، جس کا نام لینے پر لوگ سوچتے ہیں کہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن ان نوجوانوں نے اس کام کو دوبارہ شروع کیا ہے اور اس ایسی مجلسوں کو لگانا دوبارہ سے شروع کیا ہے جس کو ہم نے اور ہمارے کچھ علماء نے اور بہت سارے لوگوں نے کیا اس کو بھلا دیا تھا. آج سے تقریباً 15 سال پہلے تک جگہ جگہ پر 6 دسمبر کا دن جب آتا تھا تو ہر جگہ مجلسیں لگا کرتی تھی اور اس دن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا تھا، اپنی نسلوں کو بتایا جاتا تھا، اپنی اولادوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ کے سب سے محبوب گھر، اللہ کے زمین کے اندر جتنے بھی گھر ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کو جو پسندیدہ گھر ہے مسجد، اس مسجد کو اس دن کے اندر ڈھایا گیا تھا. علماء بتاتے تھے سب کو، لیکن قوم کی حالت کے اندر ایک تبدیلی آئی، ایک خوف اور دہشت کے اندر آ گئی اور دھیرے دھیرے ان مجلسوں کو بھی لگانا چھوڑ دیا. آج قابل مبارک ہے بات ہے یہ نوجوان جنہوں نے ایسی مجلس کو قائم کیا ہے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر کے اندر نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے، وسعی خرابیہا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج ہماری مسجد کو 1992 کے اندر جب توڑا گیا تھا تو وہ ظالم لوگ تھے جو اپنے آپ کو ایک سیکولر بھی کہنے والے ہیں اور اپنے آپ کو کیا ہے ہندوتو کا رکھوالا کہنے والے تھے، کہ ہم جنہیں ہندوتو کا پتہ نہیں وہ لوگ تھے، وہ کہ ہندوتو کیا چیز ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوتو کے رکھوالے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بابر نے اس مسجد کو کیا ہے مندر کو توڑ کر بنایا تھا۔ انہیں تو تاریخ بھی معلوم نہیں، کہ بابر نے اس مسجد کو بنایا تھا یا بابر کے کسی جنرل نے اس کو بنایا تھا، کہ بابر نے اس مسجد کو نہیں بنایا بلکہ بابر کے ایک جنرل نے اس مسجد کو بنایا تھا، میر باقی نے۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں، لیکن صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا رچا گیا تھا کہ ایک مسجد کی، جبکہ آرکیولوجیکل سروے کی یہ بھی جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر بھی بتایا گیا کوئی چیز نہیں تھی۔ مسجد جس وقت بنائی گئی تھی تو بالکل زمین پر مسجد بنائی گئی تھی، بہت سارے ثبوت سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن یہ ظالم حکومت جو ظلم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جو بالکل ظلم کر کے لوگوں کو لاشوں کے اوپر کیا ہے اپنی حکومت کو جس نے کھڑا کیا، لاشوں کے اوپر پیر رکھ کر جو حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس نے اپنے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے اس کو مسجد کو ڈھایا گیا، اور وہ پارٹیاں جن کے ساتھ ہم لگتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس دن جب بابری مسجد کا فیصلہ آتا ہے نومبر کے اندر، غالباً 19 نومبر کو 2019 کے اندر جب یہ فیصلہ آتا ہے تو ہر پارٹی کریڈٹ لینے کے موڈ میں آ گئی۔ ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو، کوئی تو کہتا ہے کہ ہمارا ٹائم تھا اس وقت جس مسجد کے اندر، اس وقت کیا ہے 1949 کے اندر جب مورتی رکھی گئی تو ہمارا ٹائم تھا، کہ تالا بھی ہم نے کھلوایا اور تالا بھی ہم نے لگوایا، ہمارے ہی ٹائم کے اندر ڈھائی گئی۔ ہر پارٹی کیا ہے کریڈٹ لینے کے لیے آ گئی کہ ہمیں اس کا شرے جانا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ کیا ہے مندر کی کیا ہے بات ہوئی ہے، یہ مندر بننے جا رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے بننے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں ہمیں سوچنا چاہیے یہ ہمارے کوئی نہیں ہے، یہ سب کے سب ہمارے خلاف ہے، یہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اپنی طاقت کو دکھانا پڑے گا۔ جب ہم اپنی طاقت کے اندر آئیں گے تو ہم کیا ہے اپنے ساری چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ہماری مسجدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، مدارس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے آل و اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تہذیب کو بلا دیتی ہے، جو قوم اپنے تمدن کو بلا دی جاتی ہے، وہ قوم زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے۔ جو قوم اپنی تعلیم اور تہذیب کو بلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہے، اپنی ہسٹری کو، اپنے اتہاس کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کیا ہے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون ہیں، ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مذہب کون سا ہے۔ نوجوانوں ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، ہم مسجدوں کو بنانے والے تھے، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، ہم دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے۔ ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا اور ان لوگوں کو موقع دے دیا، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنے والے بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لوگ دیکھ کر گئے اسلام کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر متنفر ہوتے ہیں، ہم سے نفرتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے آباء و اجداد کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ہسٹری کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، اپنی جو تاریخ گزری ہوئی تاریخ کو پڑھیں کہ ہم ہندوستان کے اندر کیسے تھے، ہم نے کیسے حکومتیں کی، ہم نے کس طرح عدل و انصاف قائم کیا اس قوم کے اوپر جو بالکل جاہل قوم تھی، وہ رہنا بھی نہیں جانتی تھی، نہ پہننا جانتی تھی، نہ کھانا جانتی تھی۔ اس قوم کے اندر آ کر مسلمانوں نے کیسی محنت کی اور اس ملک کو کیسا سنوارا جس کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ لیکن جب یہ لوگ پروپیگنڈے کے تحت
اقتدار میں آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, تو آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم لگاتے ہیں. ہماری مسجد اور مدارس کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں, ہمارے علماء کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں. تو مسلمانوں, تمہیں متحد ہونا پڑے گا, تمہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا پڑے گا. اپنے آپسی جتنے بھی ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس برادریت, اس قومیت اور یہ فرقوں میں جو بٹے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. آج ہم اسلام کو بالکل اسلامی طور پر رہنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آج انہوں نے تو کیا ہے, اپنے اعتبار سے کیا ہے فیصلہ دلوا دیا, جبکہ سارے شواہد, سارے ثبوت کیا ہے کس کے تھے, کہ مسجد تھی, مسجد ہے, مسجد رہے گی. مسجد تھی, سارے ثبوت تھے, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ کہا نا کہ لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے, تم سچ کو جھوٹ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے, تم انیائے کو نیائے لکھ دو تو جج بھی تمہارا ہے. تو انیائے کو نیائے لکھوا دیا اور کہہ دیا کہ آستھا کی بنیاد پر مسلمانوں کو فلاں جگہ پر زمین دی جاتی ہے اور کیا ہے یہاں پر مندر بنایا جائے گا. اللہ کا گھر اپنی جس جگہ بن جاتا ہے وہ اللہ کا گھر رہتا ہے. بابری مسجد اپنی جگہ پہ بابری مسجد تھی, ہے اور رہے گی اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جب ہم متحد ہوں گے, متفق ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی ایام کو بدلے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے, آج اقتدار تمہارے ہاتھ کے اندر ہے, آج تم عروج پر ہو, کل اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار کو ہمارے ہاتھ میں دے گا, حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی, تو سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہوگا کہ جس طرح سے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا, کار آباد کی مسجد کو دوبارہ سے مسجد بنا دیا گیا, تو انشاءاللہ ہم بھی کیا ہے بابری مسجد کو سب سے پہلے مسجد بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متفق اور متحد ہو کر, ایک ساتھ رہ کر, سارے اختلافات کو بلا کر ایک ساتھ متحد رہنے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں, اپنے آباء و اجداد کو پڑھیں, ہم اپنی ہسٹری کو پڑھیں, اپنے اتہاس کو پڑھیں, اور اپنے آپ کو مسلمان بنائیں, جسے مسلمان کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تو پاکی ہے, الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. دیکھ لو کیا پاکی ہے ہماری, کیا حال ہے ہمارا. کہ کہتا آج تو یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ سب سے گندا محلہ ہو تو سمجھ لینا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. آج ہماری یہ حالت ہے. جس اسلام کے اندر پاکی کا پہلا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارا آدھا ایمان ہے, ہم ابھی پاک ہی نہیں ہے. مسلمان کو کہا جاتا ہے چل مسجد کے اندر چلیے, آپ نماز پڑھیے, کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں. مسلمان تو ہمیشہ پاک رہنے کے لیے ہے, تو ہم پاک بنے, اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے اور اپنے برادران وطن کو کیا ہے دین کی دعوت دینے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. सभी साथियों को एक सूचित किया जाता है कि 10 दिसंबर को दुल्हन मैरिज होम में जुमे के दिन 2:15 बजे से एक प्रोग्राम है, लोकतंत्र सम्मेलन, एक डेमोक्रेसी. जैसे कि आज ये देश एक राजतंत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है लोकतंत्र से, तो एक हम लोगों को दिखाना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के बारे में बताना. तो इसके लिए आप सभी से गुजारिश है कि आप दुल्हन मैरिज होम में 2:15 बजे पहुंचकर अपनी हाजिरी जरूर दें. शुक्रिया. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. تو دوستو آپ دیکھ رہے تھے پبلک رسول سلیم خان کے ساتھ مدینہ مسجد سے لائیو تصویریں, جہاں پر آج 6 دسمبر کو لے کر بابری مسجد کے شانتے فون پردرشن کیا گیا. اور اگلی لائیو کے ساتھ ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے الوداع دوستو. خبر کو شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں, جس سے کہ ہم آپ کو اور بھی بہتر سیوا پردان کر سکیں. کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری خبر کیسی لگی, اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جے ہند دوستو.